वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। हाल ही में पाकिस्तान के एक बहुत नामवर स्कूल ने अपने 4 मुलाजमीन को बर्खास्त कर दिया जब स्कूल की तालिबात की तरफ से ये इल्जामात सामने आए कि ये 4 अफराद मुख्तलिफ मौक़ों पे इन तालिबात को हिरासा करते रहे थे। और जब बहुत से मुख्तलिफ हलकों की जानिब से इन तालिबात की हिम्मत को दाद देने के लिए आवाज़ें उठी तो इन्हें सराहने वालों में मीशा शफी भी शामिल थी। लेकिन जब मीशा शफी खुद अली जफर जो एक मारूफ सिंगर हैं और एक्टर हैं उनके खिलाफ जिनसी हिरासानी के इल्जामात सामने लेके आई थी तो खुद उन्हें बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा था। आज मीशा शफी हमारे साथ हैं और हम उनसे यही बात करेंगे कि पाकिस्तान में खासतौर पे पिछले 2 सालों के दौरान मी टू मूवमेंट में उन्होंने क्या प्रोग्रेस देखा है, किस मकाम पे ये मामला खड़ा है पाकिस्तान में, और खुद अपने लिए इंसाफ का हुसूल जिसकी कोशिश में वो 2 साल से लगी हुई हैं उस कोशिश को वो किस तरफ जाता देखती हैं। मीशा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। शुक्रिया। मीशा, जब ये केस सामने आया जो लाहौर के एक स्कूल का है तो आपकी ट्वीट मैंने देखी जिसमें आपने ये लिखा हुआ था कि इन लड़कियों ने जो बहादुरी दिखाई है वो आपके लिए वो एक इनाम है। तो मुझे ये थोड़ा सा बताइए कि क्या महसूस हुआ जब आपने इस केस को देखा जो ये ताज़ा तरीन वाक़या हुआ है? ज़ाहिर है कि ये एक बहुत ही संजीदा और गलत और मुजरिमाना हरकत है, स्पेशली बच्चों के साथ ऐसे करना, बिकॉज़ स्कूल गोइंग लड़कियां हैं, 18 साल से कम उम्र हैं, लेकिन उनकी बहादुरी और उनकी आवाज़ उठाने का जो उनका फैसला था, वो मुझे देख के अफसोस बहुत हुआ कि उनके साथ ये उनको सब कुछ झेलना पड़ा, बट ऑल्सो मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे फ़ख्र भी हुआ कि लड़कियां, औरतें, इवन लड़के जिनके साथ इस तरह के अनफॉर्चुनेट हादसात हो रहे हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, हरास हो रहे हैं और अब्यूज़ हो रहे हैं, उनको हिम्मत मिल रही है अपनी आवाज़ उठाने की। आपके केस के बारे में एक ये तासुर पाया जाता है कि अदालत ने केस खारिज कर दिया, कोई इल्जामात साबित नहीं हुए और शवाहिद नहीं कोई पेश किए जा सके, लेकिन आपका केस एक्चुअली टेक्निकलिटी की बुनियाद पे खारिज हुआ, शवाहिद का मसला नहीं था। ये थोड़ी जी, सी क्लैरिटी वहाँ हमारे व्यूअर्स को दीजिए। वहाँ तक तो बात ही नहीं पहुंची, बिकॉज मेरी जो कंप्लेंट है जो हमने सबमिट की थी, वो सुनी नहीं गई, और वो फाइल खोलने से पहले ही उसको इस टेक्निकलिटी पे कि जी ये जो दोनों पार्टीज हैं वो एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिश्ता या नाता उनका नहीं है। ये डिसीजन लेना कि जी ये मैं केस लड़ूंगी और लड़ने को तैयार हूँ, ये फैसला करना ही इतना मुश्किल होता है। उसके बाद आपके मुंह पे इस तरह से दरवाजा बंद कर दिया जाए तो सवाल फिर ये उठता है कि क्या सिर्फ एम्प्लॉयर एम्प्लॉई सिनेरियो में ही हरासमेंट होती है? ऐसे तो नहीं है ना। बच्चों की भी हो रही है, डेली वेजर्स की भी हो रही है, सेल्फ एम्प्लॉयड खवातीन की हो रही है। शोबिज में जिस इंडस्ट्री से मैं ताल्लुक रखती हूँ, हम लोग किसी के भी एम्प्लॉयज नहीं है, ये स्टूडेंट्स किसी के भी एम्प्लॉयज नहीं है। जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, डेली वेजेस होते हैं, उनके कोई पेपर वर्क, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई एग्रीमेंट, कोई एम्प्लॉयमेंट तो इस तरह हरासमेंट से बहुत से मुख्तलिफ सिनेरियोज में जहां भी दो लोग एक दूसरे के साथ काम कर रहे तो हैं वहां पे वो मुमकिन है, लेकिन आपके केस में ओम्बुड्समैन के दफ्तर ने, गवर्नर ने और फिर लाहौर के हाई कोर्ट ने भी इस टेक्निकलिटी की बुनियाद पे आपकी शिकायत नहीं सुनी कि आपका और जिन पे आपने इल्जाम लगाया था अली जफर, उनका वर्क प्लेस का एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर का रिश्ता नहीं है। अच्छा, जी, उसके एंड बाद आई बिलीव इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि जब अक्यूज्ड जो हैं वो इन्फ्लुएंशियल या पावरफुल या बहुत पब्लिक इन द पब्लिक आए हों, जैसे कि इस सिनेरियो में दैट इज द केस, तो वहाँ पे इवन ये जो इदारे हैं वो भी थोड़ा आई फील उनके लिए भी एक लर्निंग प्रोसेस है ये, बिकॉज जिस स्केल पे मेरी स्टेटमेंट जो कि मैंने ट्विटर पे फिर लगाई, जिस स्केल पे वो कॉन्वर्सेशन चली गई थी, मैंने खुद नहीं एक्सपेक्ट किया था।
اور جب یہ آپ یہ کہتی ہمارے ہیں کہ جن پہ آپ نے الزام لگایا وہ بہت طاقتور تھے اور بہت پبلکلی انہوں نے یہ فائٹ اپنی آگے بڑھائی، کیا آپ کم طاقتور ہیں کیونکہ آپ بھی ایک ویل نون فیملی سے ہیں، جو سیلیبریٹی سرکلز میں اور شو بز میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو آپ کم اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرتی ہیں کیا؟ میں ذاتی طور پہ تو اپنے آپ کو بالکل بھی کسی سے کم طاقتور نہیں سمجھتی، لیکن آئی ایم پریولیجڈ، میرے پاس بہت سپورٹ ہے، ایجوکیشن ہے، انفلوئنس ہے، پاپولیرٹی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کانٹیکسٹ میں جہاں پہ پدر شاہی اور مسوجنی کے اگینسٹ اس قسم کا، اس نیچر کا مسئلہ اٹھتا ہے یا کھڑا ہوتا ہے، تو ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی عورت ڈیفینیٹلی لیس پاورفل ہوتی ہے۔ آپ صرف یہی مثال لے لیں کہ جدھر جدھر ہم نے کیس فائل کرنے کی، میں نے کیس فائل کرنے کی، کمپلینٹ درج کرنے کی ود ان دا سسٹم اکارڈنگ ٹو دا لا اینڈ دا ریمیڈیز دیٹ آر آفرڈ ٹو می ایز اے سٹیزن آف پاکستان، جہاں جہاں میں نے وہ ریمیڈیز ان ریمیڈیز کو اپنے رائٹس کے لیے ایکسرسائز کرنے کی کوشش کی، میرے لیے اپ ہل اسٹرگل تھی۔ میرے پہ کیسز ہوتے چلے گئے اور میرے سارے کیسز ٹیکنیکلٹیز پہ یا کسی نہ قسم کے لوپ ہول پہ ایک ون اسٹیپ فارورڈ ٹو اسٹیپ بیک۔ اب آپ کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ ہوا وہ 1 ارب روپے کا، آپ نے اس پہ 2 ارب روپے کا دعویٰ کیا، تو وہاں پہ بھی آپ کا جو کیس تھا، آپ اس پہ اسٹے آرڈر لگ گیا کہ جب تک ایک کیس پہ فیصلہ نہیں ہو جاتا جو آپ کے خلاف ہے، تب تک پھر آپ کی کمپلینٹ نہیں سنی جائے گی۔ تو اب آپ کے پاس آپ کے خیال میں کیا قانونی راستے ہیں؟ فی الحال تو ہماری جو اپیل ہے اومبڈس وومن کے جو اوریجنل فیصلے پہ ہے، ہم نے اس کو اپیل کیا ہے اور کرنٹلی ہمارا کیس جو ہے وہ لسٹڈ ہے ان دا سپریم کورٹ آف پاکستان۔ انشاءاللہ I am expecting a favorable conclusion over there۔ آپ کو انصاف کی توقع ہے اور آپ کو یہ توقع ہے کہ فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا؟ مجھے ہے، بالکل ہے۔ جب آپ کا کیس سامنے آیا تو آپ کو بہت سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ طالبات جب بولی ہیں تو لوگ ان کو سراہ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں کہ آپ کو بہت سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیں جی، یہاں پہ بھی پھر اپوزنگ اکیوزڈ پارٹی کی کا انفلوئنس اور پاور آ جاتی ہے، اسی کی بات آ جاتی ہے۔ جب آپ اسکول ٹیچرز پہ الزام لگائیں گے، نہ تو ان کے پاس اس طرح کا انفلوئنس ہے، نہ ان کے پاس اس طرح کی فائنینشیل کیپیبلٹی ہے کہ وہ اس چیز کا اس طرح ہینڈل کر کے ایک کیمپیننگ کریں اپنی ڈیفینس میں۔ لیکن جہاں پہ پبلک فگرز، سیلیبریٹیز، پولیٹیکل فگرز اس طرح کے نام آ جاتے ہیں، اس طرح کی شخصیت کوئی آ جاتی ہے، تو سوشل میڈیا کو مینیپولیٹ کرنا، پبلک پرسیپشن، PR ایجنسیز، ٹرولز فار ہائر، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ یہ مجھے بتائیے، آپ کے خیال میں کیا سوشل میڈیا ایک مناسب پلیٹ فارم ہے اپنے مسئلے کو سامنے لانے کے لیے؟ نہیں، لیکن ضروری بالکل ہے۔ پراپر فورمز پہ آپ کے لا انفورسمنٹ، آپ کے کورٹ رومز، آپ کی جو کمیٹیز ود ان یونیورسٹیز، کالجز، اسکولز، یہ جب ہراسمنٹ، سینسٹیوٹی، جینڈر ٹریننگ، یہ سب کچھ جب ہوگا، جب اس چیز کو سیریسلی لیا جائے گا، جب لاز جو بن رہے ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، تو اور جب ہمارے ایکسپیرینسز کو سن کے اور اکاؤنٹیبلٹی کی طرف بات جائے گی، تو کسی کو بھی آ کے سوشل میڈیا پہ کچھ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سوشل میڈیا پہ بولنا آسان نہیں ہے۔ in a lot of ways جا کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے ایک بند کمرے میں چند لوگوں کے سامنے بولنے سے زیادہ مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے۔ It is a lot more traumatic۔
کیونکہ آپ نے اگر جا کے عدالت میں پیشی دینی ہے تو وہ پیشی جو ہے اس کی ایک حد مقرر ہوئی ہوئی ہے, ایک ٹائم پہ شروع ہو کے ایک ٹائم پہ ختم ہو جائے گی, اس کے بعد آپ اپنے گھر چلے جائیں گے, اینڈ دین یو کین ریکور فرام دیٹ ایکسپیرئنس. سوشل میڈیا پہ یا انٹرنیٹ پہ آن لائن اسپیس میں جو چیز آ گئی وہ آ گئی, اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ادھر رہتی ہے, اس اسپیس کو آکیپائی کرتی ہے. اٹس نیور اینڈنگ. سو سوشل میڈیا پہ بولنا آسان بھی نہیں ہے, فریولس بھی نہیں ہے, اور جس قسم کی سائبر بلینگ, ہراسمنٹ, وکٹم شیمنگ, سلینڈر کا سامنا میں نے کیا تھا, آئی کین ویری ویل سے کہ اٹ کین ایون بی ورس دین دی ایکچوئل ہراسمنٹ بینگ رپورٹڈ. اور میں سوچتی تھی کہ یہ میں نے کیوں کیا, which brings me back to یہ جو LGS والی ساری لڑکیاں جو بولی ہیں, جنہوں نے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے ہیں, کہ یہ جب میں ہوتے ہوئے دیکھتی ہوں تو پھر مجھے ویلیڈیشن اور مجھے واپس اسٹرینتھ ملتی ہے کہ اس لیے میں نے یہ کیا. یہ 2 سال آپ کے لیے کیسے رہے, آپ کی پرسنل لائف کے لحاظ سے, آپ کی ریلیشن شپس کے لیے, آپ کی ورک لائف کے لیے, اور جو آپ کی پروفیشنل ریلیشن شپس تھیں ان کے لیے کیسے رہے یہ 2 سال؟ یو نو لائک وہی کہتے ہیں نا کہ مشکل وقتوں میں آپ کو اصل دوست یار کا پتہ چلتا ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ بڑا اچھا ایک پرسنلی اسپیکنگ میری زندگی کے لیے اس پوائنٹ پہ ایٹ دس ایج بہت اچھی ایک یہ جس کو کہیں گے فلٹریشن پروسیس تھا. جیسے ڈیپ کلینز, ڈیٹاکس ٹائپ ہوا ہے میرا. آئی فیل لائٹر. میری زندگی میں اتنی ہپوکریسی نہیں رہ گئی. اب تو the worst is over, لیکن 2 سال تھے بہت مشکل. سیکچوئل ہراسمنٹ کے خاص طور پہ جب واقعات ہوتے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا سوال یہ اٹھ جاتا ہے کہ ثبوت اس لیے بھی مشکل ہوتے ہیں پیش کرنے, کیونکہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے تو عموماً اس کی کوئی ریکارڈنگ اس وقت نہیں ہو رہی ہوتی, تو خواتین کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ ثابت کرنا کہ یہ واقعہ پیش آیا یا نہیں پیش آیا. اس مشکل کو اور یہ جو ایک گیپ کریٹ ہوتا ہے, اس کو کیسے آپ کے خیال میں برج کیا جا سکتا ہے, اسے کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے؟ I was not the only one who shared my story. I was not the only one at that time. Harvey Weinstein کے کیس میں کیا پروف تھا؟ It was proof in numbers. And سامنے آئے اور انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والے واقعات بتائے جو اتنے ملتے جلتے تھے کہ پھر سب کو دیکھتے ہوئے بالکل. تو اب وہی والی بات کہ سننے والا کون ہے, ہم بتا کس کو رہے ہیں, ہم ثبوت دیں کس کو, اور وہ ان کی پرسیپشن کیا ہے, اور ان کے ورلڈ ویوز اور ان کی سینس آف جسٹس کیا ہے, ان کی ویوز آن جینڈر ایکوالٹی کیا ہیں, اور ان کے کیا کہتے ہیں رائٹس جو ہیں ان کو انشور کرنے کی طرف سے ان کی کیا اپروچ ہے. بیکاز ظاہر ہے یہاں پہ آپ کیمرہ لگا کے تو نہیں ہر وقت پھر رہے ہوتے. سو دس از بینگ یوزڈ ٹو آئی گیس دا پریڈیٹرز ایڈوانٹیج. اور اس مسئلے کو حل کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. یہ جسٹس سسٹم کو دیکھنا پڑے گا کہ اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں. جو وکٹمز کے ساتھ ہو رہا ہے, آئی کین سے دس فرسٹ ہینڈ ایکسپیرئنس سے, کہ جو وکٹمز کے ساتھ ہوتا ہے بولنے پہ, تو مجھے یا تو کوئی یہ سوال, میرے پاس بھی ایک سوال ہے, وہ یہ کہ کوئی کیوں جھوٹ بولے. اتنی خوفناک امپلیکیشن ہے جب آپ اٹھ کے ایک پاکستان جیسی جگہ میں یا کہیں بھی, جب امریکہ میں میٹو ہوا تھا تو ان خواتین کے ساتھ کوئی کم نہیں ہوئی تھی. they were bullied, they were spied on. میرا اپنا فون ٹیپ ہو چکا ہے, میں بہت پیرانوائڈ ہو گئی تھی, مجھے میری گاڑی کے پیچھے گاڑیاں لگ گئی تھیں. آپ مطلب کاسٹ اگر دیکھیں, بولنے کی کاسٹ دیکھیں, تو پھر it doesn't make sense کہ کوئی مطلب یہ لاجک اپلائی کرنا. کیونکہ ایک حلقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ اپنے فائدے کے لیے خواتین ایسے کرتی ہیں, کسی کو نوکری سے نکلوانے کے لیے یا کسی کا کریئر تباہ کرنے کے لیے, تو یہ ان کے پاس ایک ہتھیار ہوتا ہے. آئی تھنک وہ ہراسرز کا طبقہ ہے, یہ ہراسرز کا طبقہ ہے, یا پھر یہ انیبلرز کا طبقہ ہے جو کہ اپنے قریبی جو ہیں قریبی اپنے مے بی یو نو لائک دا پیپل اراؤنڈ دیم, ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ انیبلرز اور ہراسرز کا طبقہ ہے, بیکاز نو ادر طبقہ would say this and think that they are making sense. I don't think people who have nothing to hide would say that at all.
Alright, میشا آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آپ نے وائس آف امریکہ کے لیے وقت نکالا. Really appreciate this. تھینک یو سو مچ. میں ہوں سارا زمان. وائس آف امریکہ دنیا بھر سے اہم خبریں اور دلچسپ کانٹینٹ لے کے آتا ہے آپ کے لیے. تو سبسکرائب کیجیے اردو VOA کا YouTube چینل اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا.